अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद जो कल एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए, उस ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान की हुकूमत का यानी वफाकी हुकूमत का क्या रिस्पांस रहा, उसके हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं। अभी कुछ देर पहले जो निसार अली खान साहब ने हम उसे ऑफिशियल रिस्पांस ही समझते हैं पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत का, वो दिया और उन्होंने अपनी रिजेंटमेंट का इजहार किया। जो भी बातें की वो बड़ी अहम थी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से जनाब इमरान खान साहब जो कि PTI के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक प्रेस टॉक की। उसके ऊपर उन्होंने अपना मौक़िफ़ का इजहार किया, वो क्या करना चाहते हैं, कितना गुस्से में है और जो कल ड्रोन अटैक हुआ है उसका असर क्या होगा डायलॉग प्रोसेस के ऊपर। इमरान खान साहब ने उसका भी इजहार किया, एप्रीहेंशंस के बारे में भी बात की। डेवलपमेंट्स बहुत अहम हैं जो कल से हुई हैं, लेकिन एक बात जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज हैं, बारिंग MQM की तरफ से मैंने कोई ऐसा बयान देखा नहीं, लेकिन सभी ने इस ड्रोन अटैक की मुखालफत की और कहा है कि ये एक मर्डर हो गया है पीस का, यानी कि अमन का कत्ल हुआ है। और मुझे तो शायद कल से ऐसे लग रहा था कि हकीमुल्लाह महसूद साहब जो थे वो शायद कोई अमन के सफ़ीर थे जिनको मार दिया गया। वो पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 थे, उनका कत्ल हुआ और हम कल से अपॉलॉजीज दिए जा रहे हैं, पता नहीं अपने आप को कैसे डिफेंड किए जा रहे हैं। बहरहाल जो डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर आज एक डिस्कशन जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आपके सामने है, फेडरल गवर्नमेंट का सेठी साहब मौक़िफ़ आ चुका है। एक रिपोर्ट है नाज़रीन, मैं चाहता हूँ कि वो आप देखिए। उसके अंदर कुछ बड़े बेसिक से सवाल उठाए हैं कि इस हमले के बाद पाकिस्तान की हुकूमत, चाहे वो वफाकी हो या सूबाई, किन मुश्किलात का सामना उनको हो सकता है और इसके जो नताइज हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर। ये एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर जो खान साहब ने बात की है, जो निसार अली खान साहब ने बात की, उस पर बात करते हैं। 9 सितंबर 2013 को APC एलामिये की रोशनी में तालिबान के साथ मुज़ाकरात के आगाज, लाहे अमल और तरीका कार पर किसी ठोस पेशरफ्त के बगैर सलाह मशवरे अभी जारी ही थे कि गुज़िश्ता रोज अमरीकी ड्रोन हमले में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सरबराह हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत की खबर सामने आई। 2009 में बैतुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद तालिबान की सरबराही संभालने वाला हकीमुल्लाह महसूद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दहशत गर्दाना हमलों में मुलव्वस रहा। इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से तालिबान से मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजे जाने से ठीक एक रोज कबल हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत अपने अंदर अहम असरात मुरतब कर सकती है। इस हवाले से सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात इस ड्रोन हमले की सूरत में किसी नई आजमाइश से दोचार हो सकते हैं। अगरचे वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद साहब ये बयान दे चुके हैं कि नेटो सप्लाई लाइन रोकने से ड्रोन हमले नहीं रुकेंगे। इससे पहले जब नेटो सप्लाई बंद की गई थी तो क्या ड्रोन हमले रुक गए थे? मगर क्या खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती जमात PTI वफाकी हुकूमत पर नेटो सप्लाई लाइन बंद करने के लिए अपना दबाव इस्तेमाल नहीं करेगी? सवाल तो ये भी है कि हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद मुज़ाकरात के हवाले से अस्करी क़यादत का क्या मौक़िफ़ होगा? तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नए सरबराह के हवाले से जो इख्तलाफात पाए जाते हैं उसका हुकूमत और तहरीके तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात पर क्या असर होगा? और आखिर में सबसे अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत को हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद किन मुमकिन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? रिपोर्ट आपने देखी है सेठी साहब। पहले एक बड़ा, जैसे कहते हैं ना, एक जनरल सा सवाल जस्ट अबाउट द परसेप्शन। कल से जब से ये वाकया हुआ है, एक जो डोमिनेंट व्यू आ रहा है कि वो कि हम अपोलोजिस्ट बन गए हैं बाकायदा तौर पर हकीमुल्लाह महसूद के लिए। बड़ा वी आर कंसिडरिंग हिम कि वो जैसे ड्रोन विक्टिम होता है ना, कि कोई सिविलियन, इनोसेंट सिविलियन मारा जाए तो हम कहते हैं बड़ी ज्यादती हुई है। तो अब जो निसार अली खान साहब कहते हैं कि ये अमन का कत्ल हो गया, तो हम ये रिस्पॉन्स हमारी तरफ से ओवरवेलमिंग क्यों आ रहा है? देखिए, यहाँ इम्पोर्टेंट सवाल है। उसकी वजह यह है कि ये एक परसेप्शन, कौमी परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। पहले ये बात देखनी है कि क्यों ये ऐसे हो रहा है, और फिर उसके बाद कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, हकीमुल्लाह महसूद के ऊपर $5 मिलियन का रिवॉर्ड था अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से। 5 मिलियन का मतलब हुआ 5 करोड़ रुपए कि इंफॉर्मेशन लीडिंग अप टू, कोई भी इंफॉर्मेशन दे जिससे उनको ये पकड़ सकें या एलिमिनेट कर सके, तो 5 करोड़ रुपया ले लीजिए आप। ठीक। मगर लोगों को ये शायद इल्म नहीं है, या भूल गए हैं, या सोचना नहीं समझ चाहते कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी 5 करोड़ का एक रिवॉर्ड था। ठीक। पाकिस्तान की हुकूमत का भी नंबर 1 एनिमी थे वो,
اور امریکہ کے بھی نمبر 1 اینیمی تھے. یہ کلیئر ہو جانی چاہیے بات. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں حکیم اللہ کے نمبر 2 لطیف مسعود صاحب جو کہ افغانستان میں انہوں نے ان کو بھیجا تھا کہ آپ افغانستان کی حکومت کرزئی حکومت کے ساتھ بات کریں اور کرزئی کی انٹیلیجنس کے ساتھ مل کے پاکستان کے اوپر حملے کروائیں. اور وہ ابھی امریکنوں نے وہاں ان کے نمبر 2 کو پکڑ کے روک دیا. اور ہماری اخباروں میں یہ شائع ہوا کہ ایک کنسپریسی حکیم اللہ مسعود گروپ کی طالبان کی کنسپریسی افغان انٹیلیجنس کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف ایک کنسپریسی ہونے جا رہی تھی اور وہ امریکنوں نے اس کو روک لیا. امریکنوں نے اس بندے کو پکڑ لیا اور کنسپریسی کو ختم کر دیا. دوسرا یہ بڑی دلچسپ بات کہ امریکنوں نے آپ کی ہیلپ کی وہاں. تیسری چیز یہ کہ امریکنوں نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ جب ہمیں یہ دشمن ہمارا ملے گا تو ہم اس وقت ڈرون سٹرائک کریں گے, اور آپ کی حکومت کو پتا تھا اور آپ کی حکومت نے بھی اسی کو نمبر 1 اینیمی ڈکلیئر کیا تھا. اب اس صورت میں بڑی کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا یہ کوئی ہیرو تھا جس کو ختم کیا گیا یا آپ کا کوئی دشمن تھا. یہ بات تو واضح کلیئر ہونی چاہیے. کلیئر ہے نا کہ ہیرو تھا یا دشمن تھا, مطلب تو وہ تو کلیئر ہے کہ وہ دشمن تھا. اب آپ کا جو موقف آ رہا ہے وہ اس طریقے سے آ رہا ہے حکومت کی طرف سے یا اپوزیشن کی طرف سے کہ جیسے کہ اس کے مرنے کے بعد یا ختم ہونے کے بعد یا ایلیمینیشن کے بعد جو امن کے جو چانسز ہیں وہ ختم ہو گئے. کہتے ہیں نا امن کا قتل ہو گیا. جی چوہے نثار علی خان صاحب نے, حالانکہ چوہے صاحب یہ خود ماننے کے لیے تیار ہیں کہ حکیم اللہ مسعود کے ساتھ ابھی تک کوئی انیشیٹو بھی نہیں لیا گیا تھا گفتگو کا. وہ کہہ رہے تھے آج جانا تھا پہلے ان کے ساتھ ملنا نہیں, ان کے ساتھ نہیں ملنا, ان کے گروہ کے ساتھ نہیں ملنا. خود ان کا یہ کہنا ہے چوہے صاحب کا کہ یہاں بہت سے 50-60 سے زائد گروپس ہیں, کچھ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, کچھ کے ساتھ نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب نے یہ خود کہا ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے, اور اگر وہ لوگ ہیں جو بات نہیں کریں گے پھر ان کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے. تو حکیم اللہ واز دی کور گروپ جو بات کرنے سے پرہیز کر رہے تھے, انکار کر رہے تھے اور آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. تو یہ کہنا کہ امن کا جو انیشیٹو چودھری صاحب نے جو لیا ہے وہ اس کا قتل ہو گیا, یہ غلط ہے. ان فیکٹ آپ یہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ اب طالبان کی قیادت, کیونکہ میں حکیم اللہ مسعود کا نمبر 2 شخص وہ امریکنوں نے پکڑ لیا, حکیم اللہ مسعود خود ایلیمینیٹ ہو گئے. حکیم اللہ مسعود کے نمبر 3 شخص جو ان کے ساتھ تھا اس کمپاؤنڈ میں وہ بھی مارے گئے, اور نمبر 4 وہ بھی ان کے ساتھ ہے جن کو انہوں نے نمبر 2 ڈیزگنیٹ کیا تھا وہ بھی مارے گئے. اس وقت حکیم اللہ مسعود کا جو کور طالبان لیڈرشپ کا گروپ ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے. اس وقت ان کو یہ بات کرنی چاہیے کہ امن انہوں نے جن لوگوں کے ساتھ امن کی پیش قدمی کی تھی وہ بالکل کریں اور جلدی سے کریں, کیونکہ اس وقت وہ گروپ جو ان کے خلاف تھا, جو ان کے ساتھ دشمنی کر رہا تھا, وہ اس وقت کمزور ہو چکا ہے. ان کو یہ پوزیشن اختیار کرنی چاہیے, یہ نہیں کہ جی امن کی جو آشا تھی وہ اس کو قتل کر دیا گیا. یہ تو ان کی امن کی آشا کی جو انیشیٹو ہے اس کو سپورٹ کرے گا یہ سارا کچھ. ان کو اس طریقے سے اس کو دیکھنا چاہیے. مگر انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت اپنے آپ کو ابھی بھی اپنے اپوزیشن رول سے باہر نہیں دیکھ رہی. آپ وفاقی حکومت کی بات, وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں. جب آصف زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سلالہ انسیڈنٹ ہوا, آپ کو یاد ہوگا منیب, سلالہ انسیڈنٹ جب ہوا غالباً نومبر میں ہوا, نومبر 2011, اور جولائی تک نیٹو سپلائیز بند رہی. حالانکہ یہ آپ کے فوجی جوان اور افسر مارے گئے تھے, شہید ہوئے تھے. ان کی شہادت کو آج کمپیئر کرنا ود دی ایلیمینیشن آف ٹیررزم اور کہنا کہ ہم نیٹو سپلائیز پھر بند کر دیتے ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ وہ فوجی جنہوں نے شہادت دی ہے ان کے جو خاندان ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے تو خون کھولتے ہوں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جذباتی طریقے سے اس کو نہیں ہینڈل کرنا چاہیے, اس ساری چیز کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اس حکومت نے جو اس وقت سلالہ کے زمانے میں اپوزیشن میں تھی, انہوں نے زرداری صاحب کو امریکہ کے ساتھ واپس تعلقات بحال کرنے سے روکا, اور جذبات میں 2 ماہ کی جو رکاوٹ اوریجنلی پلان کی تھی اس کو انہوں نے 7-8 ماہ کی رکاوٹ بنا دیا, جولائی میں جا کے کھولا. ٹھیک, اب بھی سچویشن اتنی ہی خطرناک ہے. یہ گورنمنٹ ابھی بھی
اپنے آپ کو اپوزیشن سوچ رہی ہے. ایکچولی یہ گورنمنٹ ابھی اپوزیشن نہیں ہے, یہ گورنمنٹ ہے. اب ان کو ذمہ داری لینی پڑے گی اپنے ایکشنز کی. اس وقت عمران خان صاحب اپوزیشن ہے, وہ جو موقف اختیار کر رہے ہیں یہ وہی موقف اختیار کر رہے ہیں جو ایک اپوزیشن پارٹی کرے گی. اسی سے وہ بورو کر رہے ہیں. اور یہ وہی موقف ہے جو میاں صاحب کی پارٹی نے جب زرداری صاحب پارٹی میں تھے, گورنمنٹ میں تھے, تو موقف اختیار کیا تھا. اب میاں صاحب سیڈل میں ہیں, زرداری صاحب باہر بیٹھے ہیں. اب آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں یہی کہا کہ ساری سیاسی جماعتیں ایکسپٹ فار ایم کیو ایم وہ کھڑی ہو گئی ہیں. اب کیوں؟ کیونکہ جب وہ صلح کرنا چاہتی تھی یا وہ جنگ کرنا چاہتی تھی تو میاں صاحب نے سپورٹ نہیں کیا, یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے. آج وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ میاں صاحب کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. میاں صاحب انڈر پریشر آ گئے, نون کی گورنمنٹ, چوہدری صاحب انڈر پریشر آ گئے. مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ جب بھی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ قومی مفاد کی, نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے, اس وقت ہماری سیاسی جماعتیں اپنا سوچتی ہیں, قوم کو اور ملک کو, ریاست کا نہیں سوچتی. اچھا, یہ چلیں میں یہاں پر تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور چودھری نثار علی خان صاحب کی وہ بات کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلے, یہ تو آپ نے دیکھ لیا, انہوں نے کہا جی کہ امن کا قتل ہوا ہے. جو چودھری صاحب نے آج ریویل کیا انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہ ان کی امریکن امبیسڈر سے کیا بات ہوئی تھی حکیم اللہ محسود کے حوالے سے, وہ ذرا دیکھیے اس کلپ میں. انہوں نے کہا کہ تیسری پروویژن یہ ہے کہ چلیں باقی چیزیں ٹھیک, مگر اگر حکیم اللہ محسود ہمارے سامنے آیا تو ہم ٹی ٹی پی کی قیادت کو کچھ نہیں کہیں گے. تو میں نے کہا کہ مجھے بتائیں, مجھے حکیم اللہ محسود سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں حکیم اللہ محسود کی بات نہیں کرنا چاہتا. میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اس وقت کالعدم ہے مگر تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ہے. اگر آپ اس کو اٹیک کریں گے تو پھر ڈائلاگ کس بات کا, پھر ڈائلاگ کس طرح ہوگا؟ سو اٹ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. یہ آپ نے دیکھا, چودھری صاحب نے کہا تھا امریکن امبیسڈر کو کہ دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. دوسری ایک اور بات ڈرونز کے حوالے سے, کہ ڈرونز روکنے کے حوالے سے گورنمنٹ کا موقف چودھری صاحب نے امریکن امبیسڈر کو کیا دیا, یہ وہ کہہ رہے ہیں ان کا پہلا شاید انٹریکشن تھا امریکی امبیسڈر کے ساتھ, وہ کیا تھا یہ دیکھیے. امریکی سفیر نے مجھ سے ٹائم مانگا اور میں نے وہ ٹائم دیا, تو میں نے باتوں میں ان سے کہا, اور یہ میرے الفاظ ہیں, ریکارڈڈ ہیں, میں نے کہا امبیسڈر take this government seriously on cessation of drone attacks. اور میں نے دہرایا please take this government seriously. اور پھر جب بات آگے بڑھی اور ہم ظاہر ہے کہ وہ اپنا موقف اور میں اپنا موقف, میں نے کہا کہ ambassador please convey to the government that if drone attacks do not cease there is going to be a standoff in the relations between the two countries. اچھا, اب رحیم صاحب یہ چودھری صاحب کی آپ نے بات سنی, ڈو یو لائک ٹو کامنٹ آن اینی آف دی تھنگ؟ نہیں, آئی ووڈ لائک ٹو کامنٹ. یہ جو پہلی والی بات انہوں نے کی حکیم اللہ محسود کا, وہ کہتے ہیں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن سرپرائزنگلی پاکستان کے انٹیریئر منسٹر کی کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا لینا دینا نہیں ہے, جس نے 40,000 کم از کم 35,000 بندے مارے ہوئے ہیں, اس سے کہنا کہ میرا لینا دینا. یہ میرا خیال ہے الفاظ جو چودھری صاحب نے استعمال کیے نہیں کرنے چاہیے تھے. لینا دینا نہیں ہے, ایک طرف 5 کروڑ کی ہیڈ منی لگائی ہوئی ہے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں لینا دینا ہے. نہیں, بالکل ہے, مگر ان کا یہ بھی پوائنٹ ویلڈ تھا کہ اگر ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو طالبان کی لیڈرشپ کے ساتھ ہمیں مذاکرات کرنے پڑیں گے, تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہینڈز آف. یہ بالکل جائز پوزیشن تھی. مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی قیادت نے, الیکٹڈ قیادت, زرداری صاحب بھی اور میاں صاحب بھی, انہوں نے امریکنوں کو کہہ دیا ہے کہ ان کی آفیشیل پوزیشن کیا ہے کہ ڈرونز آر ناٹ ایکسیپٹیبل. ٹھیک, امریکنوں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ سوری وہ چلیں گے جب تک ہمارے نیشنل انٹرسٹ ڈکٹیٹ کرتا ہے. انہوں نے کہا ہمارا نیشنل انٹرسٹ میں ڈرونز نہیں ہے, انہوں نے کہا ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. اب بات یہاں پہلے بھی یہی تھی, آج بھی وہی ہے. یہ رونا دھونا پیٹنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یو ہیو ٹو موو آن. اب کیا کرنا ہے, یہ پہلے بھی چودھری صاحب کو پتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بیان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سرتاج عزیز صاحب کا آیا. جب میں نے وہ پڑھا تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا. اس میں یہ لکھا تھا کہ دسمبر تک ڈرونز چلیں گے, لگتا ایسے ہے کہ ڈرونز چلیں گے. اس پہ جس طریقے سے وہ انہوں نے بیان دیا اس میں سے ایسے ہی لگتا تھا کہ انہیں بھی احساس ہے کہ ڈرونز ابھی دسمبر تک چلیں گے.
اس کا مطلب ہے شاید انہیں یہ بھی احساس تھا اور اب پتہ لگ گیا کہ چوہے صاحب کو کی زبانی کہ انہوں نے بیت اللہ کے جو سکسیسر ہیں حکیم اللہ کو ٹارگٹ کیے ہوئے تھا. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ آپ کا بھی دشمن ہے اور آپ کی فوج کا بھی دشمن ہے. اور میں آپ کو آج یہ بھی کہتا چلوں کہ چڑیا کی خبر یہ ہے کہ جب یہ جنرل نیازی اے پی سی ہوئی پچھلی, اچھا اے پی سی 9 سپٹمبر 9 سپٹمبر کو جب اے پی سی ہوئی تھی جس میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ہم مذاکرات کریں گے اور شروع کریں گے یہ ساری بات, تو اس کے بعد کم از کم 6 اٹیکس ہوئے ہیں طالبان کی طرف سے, کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی ان کی طرف سے. اور جب پہلا اٹیک ہوا جو میجر جنرل نیازی مارے گئے اور ان کے کرنل تھے ان کے ساتھ وہ مارے گئے, اور وہ بھی ایک طالبان کی تنظیم نے اس کا ذمہ داری چیپٹر کا چیپٹر والے انہوں نے اس کی ذمہ داری لی. تو اس وقت میری چڑیا کی خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل کیانی بہت پریشر میں تھے فرام ہز کور کمانڈرز اینڈ فرام دا رینک اینڈ فائل کہ اب ہم نہیں رکیں گے, بہت ہو گیا, پہلے اتنے لوگ مار دیے, اب ہمارے میجر جنرل تک آ گئے. اور اس کے بعد ایک بیان تھا کہ ہم جنرل کیانی کو ٹارگٹ کریں گے, آپ کو یاد ہوگا جی ایگزیکٹلی, اب ہم جنرل کیانی کے پیچھے جا رہے ہیں. تو اس وقت بالکل ایک ایسا ماحول تھا کہ فوج بالکل تیار تھی جانے کے لیے کہ اب نہیں چھوڑیں گے اس کو. اور میاں صاحب نے ریکویسٹ کی آرمی چیف کی, پلیز ابھی آپ ٹھہر جائیں, ہمیں یہ ایک موقع دیں, ہم ڈائیلاگ کر کے دیکھ لیں, بیکاز یہ ایک پریشر ہے ہمارے اوپر کہ ڈائیلاگ کر کے دیکھ لیں. اور بڑی مشکل سے آرمی چیف نے کہا جی میرے پہ بڑا پریشر ہے ٹو ڈو سم تھنگ, اور پھر بھی آرمی چیف پیچھے ہٹ گئے, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کر لیں, مگر پریشر بہت ہے میرے پہ, یہ کرنے چلے. اب کہاں ہے سچویشن؟ اس لیے ایک اٹیک نہیں ہوئی اس کے بعد میجر جنرل نیازی, اس کے بعد پھر ایک آپ کو یاد ہے چرچ کے اوپر اٹیک ہوئی, پھر ایک قصہ خانی بازار میں اٹیک ہوئی, بس کے اوپر ہوا, پھر بس کے اوپر ہوئی, پھر وہ لا منسٹر ہمارے اب حال ہی میں کے پی کے مارے گئے گنڈاپور صاحب. لیکن اس کے بارے میں آرگومنٹ یہ نہیں تھی کہ یہ تحریک طالبان نے قبول نہیں کیا, صرف تحریک طالبان کوئی ایک شخص نہیں ہے, خود وہ مانتے ہیں کہ تحریک طالبان کے اندر 50-60 گروپس ہیں, سارے افیلیٹڈ ہیں. تو پھر یہ جو ہے نا آرگیومنٹ کہ یہ تحریک طالبان نے نہیں کی, تو بھئی پھر کس نے کی ہے؟ تو کوئی ایک گروپ ہے, کوئی دوسرا گروپ ہے. اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ گروپس ہیں جو بات نہیں مان رہے ہیں اور یہ چیزیں کر رہے ہیں, اور کچھ گروپس ہیں جن کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, اور یہی یہ کرنے چلے تھے. سوال یہ ہے کہ کیا حکیم اللہ مسعود تیار تھا بات کرنے کے لیے یا آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا؟ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کس قسم کی سازش, افغانستان کی حکومت کے ساتھ مل کے آپ کے خلاف اور آپ کی افواج کے خلاف وہ کس قسم کی سازش میں ملوث ہے. کیونکہ یہاں پر جو ایک ویو پوائنٹ آ رہا ہے کہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جی وہ اب شاید بالکل تیار ہو گئے تھے نیگوسیشنز کے لیے. بالکل نہیں, اگر ایسے ہوتا تو 7 دن پہلے, اور ابھی حال ہی میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپنا نمبر 2 مسعود بھائی کو بھیجا, کامریڈ کو بھیجا, کہ وہ خفیہ طور پہ افغان انٹیلیجنس کے ساتھ بات کرنے جا رہے تھے, اور افغان انٹیلیجنس نے یہ ایڈمٹ کیا کہ جی ہاں ہم نے ان کے ساتھ موقع کیا تھا, ہم نے ان کو سپورٹ کر رہا تھا کہ وہ آپ پاکستان کو اٹیک کریں. اور امریکنوں نے اس کو روک کے پکڑ کے پاکستان کو بتا دیا کہ یہ آپ کے خلاف سازش ہونے جا رہی تھی. اوکے, ایک بریک کا وقت ہے جی, جب بریک سے واپس آئیں گے پھر عمران خان صاحب کو جو ریزالو ہے, جو ان کی پوزیشن ہے, اس کو ایویلویٹ کریں گے. اسی سچویشن کے اوپر ہمارے ساتھ رہیے گا. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عمران خان صاحب کا رسپانس کل کے ڈرون حملے کے بعد وہ نثار علی خان صاحب کی بات سے پہلے آیا. میں چاہتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں, ان کی جو پوائنٹڈ کچھ چیزیں تھیں وہ ہم نے اکٹھی کی ہیں, پہلے وہ سن لیجیے پھر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. جی, بم دھماکہ کیا گیا اور یہ کہا طالبان نے کہا ہم نے نہیں کیا. آج قوم یہ پوچھ رہی ہے کہ کس نے کیا, کون چاہتا تھا کہ اس ملک میں امن نہ ہو. واضح ہو گیا کون چاہتا تھا امن نہ ہو, اور انکنڈیشنل بات چیت ہو رہی تھی. صرف ایک کنڈیشن لگائی تھی طالبان نے کہ ڈرون اٹیک بند کیے جائیں, ایک کنڈیشن لگائی تھی. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سندھ اسمبلی میں ہماری ریپرزنٹیشن ہے, ہم وہاں اناؤنس کروائیں گے, سندھ اسمبلی میں ریزولوشن پاس کروائیں گے کہ نیٹو کے سپلائی بند کیے جائے جب تک ڈرون اٹیکس نہ ہوں. ہم نیشنل اسمبلی میں میں انشاءاللہ پیر کو اٹھاؤں گا یہ بات. انشاءاللہ پختونخوا کی جو اسمبلی ہے وہ یونینمس ڈیکلریشن دے گی کہ ہم پختونخوا کے اندر نیٹو سپلائی نہیں گھسنے دیں گے. ہم عمل کر کے آپ کو دکھائیں گے,
हम गवर्नमेंट हमारी चली जाए, मैं फिर से कह रहा हूं, गवर्नमेंट चली जाए, हम नेटो के सप्लाई वहां से नहीं गुजरने देंगे। अच्छा, ये खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आया था। रेड्डी साहब, ये एक बात अभी खान साहब ने की कि ये बॉम्ब अटैक्स हुए थे, तालिबान ने ओन नहीं किए। वो कहते हैं देखिए कौन कराना चाहता था। ये बात जो निसार अली खान साहब ने भी की कि ये किस किस्म की हेल्प है जो अमेरिका हमारी कर रहा है, इस डायलॉग को, प्रोसेस को डिरेल कर रहा है, वो पीस प्रोसेस को खराब कर रहे हैं। तो फिर जो इंप्रेशन वो ये मिल रहा है इस बात से कम एक आम लेमैन को कि जी ये जो बम धमाके पे शायद ये भी अमेरिका करवा रहा है, तालिबान को भी फंड, टीटीपी को भी अमेरिका ही करता है, फिर वो ड्रोन भी खुद मारता है पाकिस्तान का पीस प्रोसेस खराब करने के लिए। जो इंप्रेशन है मुझे खान साहब की बातों से, चौधरी साहब की बातों से, वो तो एक आम आदमी जो एक उनका नैरेटिव है वो तो ये लेगा कि फिर ये अमेरिका करा रहा है, वो ही नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में अमन। मतलब है कि अमेरिका ड्रोन भी अमेरिका मार रहा है तालिबान के खिलाफ और बम भी अमेरिका फाड़ रहा है। अमेरिका फाड़ रहा है। अच्छा, अर्जी है कि अभी और फिर अमेरिका पाकिस्तान के दुश्मनों को अफगानिस्तान में पकड़ के और अब पाकिस्तान की को प्रोटेक्ट भी अमेरिका कर रहा है। हाँ जी, वो अलग बात है कि जो फॉर्मर डीजी ISPR के वो कामरान खान साहब के प्रोग्राम पे कहते हैं कि ये ड्रोन हमला करके बड़ी मदद की है अमेरिका ने पाकिस्तान की और पाकिस्तान की फौज की। ये कहा है जनरल अतर अब्बास ने कहा है। तो बस फिर अब अर्जी है कि कुछ समझ आनी चाहिए लोगों को कि पॉलिटिशियंस, अब पॉलिटिशियंस इसीलिए तो पॉलिटिशियंस होते हैं ना कि सच नहीं बोलते और आवाम को महरूम रखते हैं सच्चाई से। उनकी अपनी मजबूरियां सियासत की, अब सियासत करनी है तो बस फिर दूसरे को थल्ले लगाना है। तो अब खान साहब ने अपनी पोजीशन ली हुई है। दिलचस्प बात यह है खान साहब की पोजीशन में तब्दीली नहीं आई है। खान साहब पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे हुआ तो मैं ये करूंगा। वो अपनी पोजीशन पे बरकरार है। प्रॉब्लम अब बन गया मुस्लिम लीग नून के लिए कि नून काफी अरसा खान साहब के साथ खड़ी रही जब ये ऑपोजिशन में थे, अब आ गई हुकूमत में, जैसे मैंने कहा अब इनको प्रॉब्लम आ रही है। मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये देखिए खान साहब ने तो कह दिया ना कि जिम्मेदारी तो अब हुकूमत की है ना, वफाकी हुकूमत की है ना। अगर खान साहब रोक देते हैं नेटो सप्लाईज तो एक किस्म की बगावत हो जाएगी ना अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट। MOU तो इन्होंने साइन किया हुआ है ना, फेडरल गवर्नमेंट ने किया हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट ने किया ब्लॉक के ऊपर। तो फिर इसका ये मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बगावत हो जाएगी, ऐसी है। उसके फिर बाद में क्या होगा कि फेडरल गवर्नमेंट को गवर्नर्स रूल लगाना पड़ेगा, डिसमिस करनी पड़ेगी, वो फिर हो जाएगी चैलेंज अदालतों में। आप सोचिए कहां ये मुल्क जाएगा। ठीक है, और इन द मीन वाइल ब्यूरोक्रेसी ने कलम नीचे रख देने हैं कि जी हमने कुछ नहीं करना, हमें ये कहते हैं ये करो, वो कहते हैं ना करो, हमने कुछ नहीं करना, नहीं तो अदालतों में सब कुछ चला गया है और हमें कंटेम्प्ट में आपको पकड़ के ले जाए। आपके तल्लकात उस सुपर पावर के साथ सलाला से भी बुरे हो जाएंगे। ये वही सुपर पावर है जहां अभी मियां नवाज शरीफ साहब गए थे इतनी सदी लिस्ट लेके, हमारी टेक्सटाइल कोटा बढ़ाएं, हमें $2 बिलियन कोलिशन सपोर्ट फंड फौज के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए हमें दें, ऐसे ही है ना, एनर्जी के लिए दें, एनर्जी हमें दें, इन्वेस्टमेंट्स हमें दें। 8-9 बिलियन डॉलर्स IMF से लिए कर्जा देने के लिए। मैं गिनाता जाऊं आपको, जरूरत नहीं है इतनी आगे जाने की। तो फिर इसका ये मतलब है कि वो सारा का सारा दौरा जो है वो फारग हो गया। क्यों? क्योंकि खान साहब ने ब्लॉक कर दिया, झगड़े शुरू हो गए, गवर्नमेंट शर्मिंदा हो गई, आपकी मईशत ऑलरेडी गिरी हुई है। मैं आपको बताऊं, जिस दिन खान साहब ने ये ब्लॉक कर दिया ना नेटो सप्लाईज और फेडरल गवर्नमेंट और टेंशन शुरू हो गई बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल। ये जो डॉलर है ना जो इस वक्त 105 रुपए का नहीं 108 तक का, 107 प्लस है, अब 107 प्लस पे चला गया। हाँ जी। और स्टॉक मार्केट का थोड़ी बहुत चढ़ने की कोशिश कर रही है, स्टॉक मार्केट भी गिरे, क्रैश कर जाएगी और आपका डॉलर भी चढ़ जाएगा ऊपर। मैंने भी हाल ही में एक्सप्लेन किया था कि डॉलर के ऊपर चढ़ने के साथ महंगाई बढ़ जाएगी। आप ऑलरेडी बैंकरप्ट हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आपने नोट छाप के अपने आप को बचाया है ताकि बिजली थोड़ी बहुत आ सके, वो भी आपका सर्कुलर डेट अब 100 अरब से ऊपर हो गया। आप इस वक्त इतनी आपकी बुरी हालत है कि अगर आपने जज्बात के साथ काम लिया तो ये मुल्क फारग हो जाएगा। ये आप के जहाज नहीं उड़ सकेंगे, आप पेट्रोल बंद हो जाएगा, ये 14 घंटे की बिजली 24 घंटे की बिजली हो जाएगी इस वक्त मैच्योरिटी के साथ। इसीलिए मैं कह रहा हूं
کہ حکومت کو ہمیشہ حکومت سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو, اپوزیشن نہیں سمجھنا چاہیے. حکومت کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اب انہوں نے مشکل فیصلہ کیا ہے نا, یہ نوٹ چھاپ کے بجلی کم کرنے کے لیے. اس کے ساتھ انفلیشن بڑھی ہے نا, مہنگائی بڑھی ہے, بڑی ہے, ابھی پرائس ہائیک ہوئی ہے, اتنی زیادہ لوگ. مگر یہ فیصلہ کرنا تھا نا. اگر یہ نہ کرتے تو یہ بجلی جو ہے یہ پہلے 14 گھنٹے تھی, یہ 20 گھنٹے ہو جاتی. اب عرض یہ ہے کہ یہاں بھی فیصلے کرنے پڑیں گے کہ یہ کیسے انہوں نے افغان پالیسی اور طالبان پالیسی اور ٹیررزم پالیسی انہوں نے کیسے اختیار کرنی. میری اگر آپ ریکمنڈیشن پوچھیں تو خان صاحب نے تو جو کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. خان صاحب اپنا سوچ رہے ہیں, خان صاحب قوم کا انٹرسٹ کا نہیں سوچ رہے, اور وہ وہی کر رہے ہیں جو اپوزیشن میں بات ہوتی ہے. ان کی حکومت ان سے چل نہیں رہی ہے وہاں فرنٹیئر میں, اور وہ ایک ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ایسی چیز. ابھی حال ہی میں آپ نے اور میں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو ایم کیو ایم کی یہ بات چلی ہے کہ خان صاحب پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم بیٹھ کے آپس میں کوئی بات کریں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن عمران خان صاحب کو بنایا جائے. عمران خان صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے تو وہ یہی کریں گے, وہاں ہر چیز پہ روکیں گے حکومت کو, جو کہ ان کا فرض اور حق بنتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کہاں ایک سیاسی جماعت کے مفاد اور کہاں قوم یا نیشنل انٹرسٹ کے مفاد. یہاں دنیا میں جہاں بھی میچور ہوتی ہے ڈیموکریسی, وہاں پارٹی انٹرسٹس کو ہمیشہ نیچے رکھا جاتا ہے اور قومی انٹرسٹ کو ہمیشہ اوپر رکھا جاتا ہے. جہاں قومی انٹرسٹ نہ ہو اور آپس سے پارٹیز کا انٹرسٹ کی پرابلم ہو, وہاں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا جائز ہو. یہاں پر تو سیٹھی صاحب جو ویو ہے نا, جو ڈومیننٹ ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پیس پروسیس تھا یہ سیبوٹاج ہوا ہے, یہ جس سے امریکہ نے یہ کیا ہے اور یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کیا ہے. یہ بالکل پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف. یہ بالکل غلط نیریٹو ہے, یہ غلط کہانی ہے. اور کچھ نہیں تو حکومت کو دلیری کے ساتھ بتانا چاہیے سب کو کہ اصلی کہانی ہے کیا. اور اگر یہ مجبور ہیں, یا تو یہ ایک فیصلہ کریں عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیں, انہیں کہیں جی شوٹ ڈاؤن دا ڈرونز. نہیں آج شوٹ ڈاؤن دا ڈرونز. آپ کیا یہ نیٹو شیٹو آپ اڑا کے رکھ دیں ڈرونز کو, 4 F-16 اوپر بھیجیں, سارے ڈرونز فارغ تو فارغ ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں, تو ختم کر دیں یہ ڈرونز, اور پھر آپ مذاکرات کر لیں, دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے آپ کے مذاکرات کے ساتھ. مگر یہ جو ڈرون سٹرائک تھی اگینسٹ حکیم اللہ محسود, یہ آج سے پلان نہیں ہوئی ہے, یہ پلان کافی عرصے سے ہو رہی ہے. جس بندے نے جا کے یہ چپ جو ہوتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا, جس نے جا کے اس گھر کے ساتھ قریب چپ رکھا ہے, وہ 100% آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پتا ہے وہ کون ہے, کیسے وہ گیا, اس نے جا کے وہاں رکھا, ڈرون نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ گھر ہے یہاں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, تو یہ لوکل انٹیلیجنس ہے. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ اس چیز کے اوپر یہ جو سو کالڈ پیس پروسیس ہے, اس کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. چودھری صاحب کو دلیری کے ساتھ کہنا چاہیے کہ یہ ہو گیا جو ہو گیا, ہم ابھی بھی اپنی یہ اس کو جاری رکھیں گے, اور جو لوگ ہمارے سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا, اگر پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں, میں نے یہ ایک بات کہی تھی. میں نے کہا تھا دیکھیے ٹاک فائٹ, یہ لڑائی بھی کرنی ہے. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے. نہیں ایکچولی میں وہ کلپ بھی ہے, میں بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین آپ کو کلپ دکھانا چاہتا ہوں. یہ سپٹمبر کی بات ہے, ابھی یہ پیس پروسیس کی بات شروع ہوئی تھی, ڈائیلاگ کی بات شروع ہوئی تھی اسی پروگرام میں. یہ ذرا سنیے گا. یہ مذاکرات کی بات چلے گی, پھر سابوٹاج کی بات چلے گی, پھر تو میں شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. پھر یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ آپریشن لانچ ہو جائے گا. پھر یہ کہیں گے کہ جی ہم نے فلانے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہو گئے ہیں, وہ آ گئے ہیں, انہوں نے ہتھیار چھوڑ دیے ہیں, ان کو ری ایبلیٹیٹ کر لیا گیا. فلانے بڑے برے ہیں, وہ ابھی تک جنگ کر رہے ہیں, ان کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں. یہ جائے گی بات وہیں, اب دیکھ لیجئے گا. اوکے, تو یہ جو سیبوٹاج تو ہو گیا نا, سیبوٹاج تک تو آ گئی ہے بات, تو میں شروع ہو گئی. ہاں, اب آپ نے کہا تھا کہ یہ شاید آپریشن ہوگا. I don't know. نہیں, اور ابھی تو یہ تو میں چلے گی نا, چلے گی, اور یقین رکھیے یہ آپریشن ہوگا, 100% آپریشن ہوگا. سیٹھی صاحب, اس کے بارے میں نا خان صاحب نے ایک ویو دیا ہے اپنا میڈیا کے بارے میں, جیسے یہ جو پوائنٹ آف ویو آپ کا ہے یا تھوڑا بہت میرا ہے, اس کے بارے میں خان صاحب کا ویو ہے, لیکن وہ ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. خان صاحب نے لیبلنگ بڑی اچھی کی ہے ہماری آج. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ابھی تک جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ چودھری نثار علی خان صاحب کی جو آج یا وفاقی حکومت کی جو آفیشیل پوزیشن ہے کل کے ڈرون اٹیک کے حوالے سے, اس پر بات ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے جو اپنا ریزالو شو کیا ہے کہ وہ نیٹو سپلائی لائنز کو, جو گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن ہے, ان کو بند کر کے دکھائیں گے. اور خان صاحب کی پوزیشن جیسے کہ ڈسکس ہوئی وہ ابھی تک وہ ان چینجڈ ہے. خان صاحب نے اور بات کیا کہی میڈیا کے حوالے سے, دیکھیے. امریکہ پیسے خرچ کرتا ہے یا ہمارے میڈیا کے اوپر. میں امریکہ کے اندر مجھے ٹاپ ڈیموکریٹ نے مجھے بتایا تھا کہ ہم پیسے خرچ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, جب ہم منہ کھولتے ہیں امن کے لیے اور ڈائیلاگ کے لیے
تو ہمیں کہنا شروع کر دیتے ہیں جی یہ طالبان کے ساتھی ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جنگ ہو؟ یہ پاکستان کے دوست ہیں، یعنی جو بار بار ڈائلاگ کی بھی بات سننا نہیں چاہتے. اور امریکہ کا جو امریکہ کہتا ہے ڈو مور، یہاں بھی ڈو مور. کہ جی فوج بیچاری ہماری فوج نے جو قربانیاں دی ہیں، بجائے قربانیاں اپریشیٹ کرنے کے یہ یہاں امریکن طوطے بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ پاکستانی فوج نورا کشتی کھیل رہی ہے، ان کو شرم آنی چاہیے. جی جو لوگ ہم جیسے کہتے ہیں کہ فوج کی قربانیاں آپ کے سامنے ہیں، فوج ناراض ہے، اپسیٹ ہے، ان کے لوگ شہادت یہ کہتے ہیں کہ امن کی آشا بات کریں ان کے ساتھ. تو ہم جیسے لوگ، اگر ان کا اشارہ ہم جیسے لوگوں کی طرف ہے جو کہ ریشنل بات کرتے ہیں، فیکٹس کی بات کرتے ہیں، تو مجھے بڑا افسوس ہے. مگر بات پتہ کیا ہے خان صاحب کی؟ جذباتی شخص ہے. ابھی حال ہی میں دھمکی دی کہ جی جیو کو سو کریں گے. جیو کے جنگ گروپ کے خلاف انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی بات کی. اب پتہ نہیں کس کی طرف اشارے کر رہے ہیں. میں 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب جن کو لیبل لگا رہے ہیں امریکن ایجنٹوں کا، سب سے بڑا امریکن ایجنٹ تو خان صاحب کے ساتھ کھڑا. شیریں مزاری، ڈاکٹر صاحبہ، آپ گوگل پہ چلے جائیں، چیک کر لیں کہ جب ان کو شاہ محمود قریشی صاحب کو فارن منسٹر لگایا تھا زرداری صاحب نے، تو ڈاکٹر صاحبہ کا بیان تھا کہ امریکہ کا چہیتا اور امریکہ کی ڈیم ٹریم فارن آفس میں آ گئی ہے، اور وہی شخص صاحب ان کے ساتھ کھڑے. تو خان صاحب کا میں اب اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ. اور خان صاحب اور بھی بہت سی باتیں کر جاتے ہیں جو اس میں میرا خیال خاص سوچ نہیں ہوتی ہے، یا ان کو مس انفارم کیا جاتا ہے، یا جذباتی ہو جاتے ہیں، یا انہیں علم ہی نہیں ہوتا. میں صرف دو باتیں کہتا ہوں. ایک انہوں نے یہ الزام لگایا ہے، نام نہیں میرا لیا بٹ الزام میرے پہ ہے، کہ آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ آپ چیئرمین پی سی بی ہیں اور ادھر جنگ گروپ کو، جیو گروپ کو آپ نے میڈیا رائٹس دے دی سری لنکا ٹور کی. بیکاز آپ جیو سے افیلیٹڈ ہیں. بیکاز آپ جیو سے افیلیٹڈ ہیں. تو میں نے ان سے عرض کیا، ابھی کل ہی میری ملاقات ہوئی ہے ایک شادی پہ، تو میں نے کہا خان صاحب بات یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنی تھی. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ جیو کو نہیں ملی، 2008 میں بھی ملی تھی اور میرا نام و نشان نہیں تھا. ایک کمیٹی بیٹھتی ہے، وہ طے کرتی ہے. پہلے بھی انہیں ملی، ڈومیسٹک کی بھی انہیں ملتی رہی ہیں. میرے آنے سے بہت پہلے کی یہ بات چل رہی ہے، جو بڈ کرتا ہے اس کو ملتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ٹرانسپیرنٹ کمیٹی بیٹھی تھی. میں نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیا تھا، اور یہ بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کے اندر ایک جج صاحب کو بٹھایا گیا، اور وہی صاحب جو پہلے اس کو آکشن کو ایڈوائز کرتے ہیں، وہی وکلا، وہی ساری ٹیم جو پہلے تھی اسی کو کی ہے. تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کوئی نہیں تھا. ایک بات میں نے نہیں کی، میں نے سمجھا مائنڈ کر جائیں گے، مگر آج ضروری ہو گیا کہنا کہ خان صاحب بھول گئے ہیں کہ جب الزام لگا تھا خان صاحب کے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے اوپر کہ جی 3 ارب روپیہ ان کے ڈپازٹس میں انہوں نے کہیں انویسٹ کر دیا دبئی پراپرٹی میں، انہوں نے کسی بزنس مین کو دے دیا اور وہ ڈوب گئی یا وہ گر گئی، تو اس کے اوپر بہت سے سوال کھڑے ہوئے تھے. اور یہ پتہ یہ چلا تھا کہ ایک بورڈ آف گورنرز کا ممبر تھا جس کے حوالے یہ کر دیا گیا، اور انہوں نے اپنی بزنس کمپنی میں سے یہ لگا کے اور ڈوب دیا. اور خان صاحب کا یہ کہنا تھا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں، حالانکہ وہ بورڈ آف گورنرز کے اور تو خان صاحب کو اس وقت تو کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر نہیں آئی، اور آج جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نہیں وہاں ان کو نظر آ رہی. تیسری بات بھی آج کرتے ہی چلیں، کہنے لگے کہ یہ جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں میڈیا رائٹس کے، یہ 6 ماہ کے لیے نہیں ہوتے، یہ 5-5 سال. ہاں، یہ تو کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. تو میں نے انہیں کل ہی میں نے کہا آگاہ کیا، میں نے کہا شاید آپ نے ہائی کورٹ کی ججمنٹ نہیں پڑھی. ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں لکھا تھا کہ مجھے ڈے ٹو ڈے میٹرز کی اجازت دی تھی. یہ 6 ماہ کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو 3 ماہ کی بات بھی کی تھی. یہ تو اٹارنی جنرل آف پاکستان سے اجازت لے کے، ان کی اوپینین لے کے، اور پھر ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کی جی تاکہ پاکستان کا نقصان نہ ہو. اور 5 سال کی بات اگر کرتے تو مجھے جیل میں ڈال دینا تھا. تو آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، یہ حکم عدالت کے حکم کے مطابق ہوا. میں خود 5 سال کی کرنا چاہ رہا تھا، جیسے ہر جگہ پہ ایک پریکٹس ہے. کہنے لگے نہیں اچھا مجھے یہ نہیں پتا تھا.
تو عرض یہ ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ذمہ دار شخص ایک سیاسی جماعت کے لیڈر اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ انہیں اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ، خیر آپ نے بھی یہ بات کی. ایک اور جو ایشو ہے وہ فرام دا ٹاپ آف مائی ہیڈ، ایک الیکشنز کا لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے الیکشنز نہیں کروائے، کورٹ نے آپ کو کہا تھا آپ نے الیکشن نہیں کروائے کیونکہ یہ بڑی انکنیکٹڈ تھی، لیکن یہ آ گئی بڑی اچھی، بڑا اچھا کیا آپ نے یہ پوچھ لیا کیونکہ چھوٹا بہت پی سی بی کی بات بھی ہو جائے. لوگ کہتے ہیں جی کہ عدالت کہہ رہی ہے آپ الیکشن کرائیں چیئرمین کے لیے، آپ الیکشن کیوں نہیں کراتے؟ ایکچولی میں تو چاہتا ہوں کل الیکشن ہو جائے، کل الیکشن ہو جائے، مگر آئین کے مطابق ہو. جو پی سی بی کی کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بورڈ آف گورننس جو کہ نیچے سے الیکٹ ہو کے آتا ہے، پہلے کلبز ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ایسوسی ایشنز، وہ پھر آگے ریجنل ایسوسی ایشنز کے لوگ الیکٹ کرتی ہیں، ریجنل ایسوسی ایشن کے لوگ بورڈ آف گورننس میں آتے ہیں، بورڈ آف گورننس چیئرمین کو الیکٹ کرتا ہے. یہ ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. اس کے مطابق تو کل الیکشن ہو سکتا ہے، بورڈ آف گورننس کو ریسٹور کریں اور بورڈ آف گورننس الیکٹ کر لے ایک اپنا چیئرمین، جو کہ آئین کی پی سی بی کی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، جو کہ منظور ہوئی ہے آئی سی سی پہ. مگر جج صاحب نے کیا کیا؟ جج صاحب نے کہا یہ آئین ختم. جج صاحب نے جو آرڈر دیا اس کا افیکٹو امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ اب نیا آئین بنے گا، اور وہ ان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بورڈ آف گورننس الیکٹ نہیں کرے گا چیئرمین، جنرل باڈی جو ہے جو کہ 111 لوگوں کی ہے، جو نیچے والی ہے وہ ساری الیکٹ کرے گی. ایکچولی ساری کسی دنیا میں کسی بورڈ میں بھی جنرل باڈی نہیں کرتی، بورڈ آف گورننس کرتا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک نئی آئین لکھی جا رہی ہے. مجھے تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر وہ 111 لوگ آرڈر ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، مگر 111 میں سے 81 اویلیبل ہیں، باقی ہے ہی نہیں، اس وقت موجود ہی نہیں ہے، ان کے خلاف اسٹے آرڈرز ہوئے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے اور پی سی بی میرے آنے سے پہلے کی یہ کانسٹیٹیوشن بنی ہوئی ہے، اپرووڈ ہوئی ہوئی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ یہ عدالت یہ فیصلے نہیں کر سکتی کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوگی. وہی پرانی کانسٹیٹیوشن کے مطابق کل بھی الیکشن ہو سکتے ہیں، مگر جو ججمنٹ آئی ہے اس نے کانسٹیٹیوشن کو اڑا کے رکھ دیا. وہ نئی ایک کانسٹیٹیوشن ایسے لگتا ہے کہ نئی کانسٹیٹیوشن بن رہی ہے. تو مجھے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کل کرا لیں، بورڈ آف گورننس کو بلائیں اور ایک الیکشن کرا لیں آئین کے مطابق جو آپ کی آئین ہے. اب انہیں کہ اعتراض تو ہونا نہیں چاہیے نا، اور تو کی کرنے تو سسپینڈڈ ہو تو کام کرنے تو روکیا انہوں نے. میں نے کام کرنے تو روکیا، بٹ یہ نہیں کہ میں ڈسمس ہو چکا ہوں. کام کرنے سے روکا. کام کرنے سے روکا. اچھا ایک اور بات ہے، اگر ٹائم ہو اگر کل میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو کام کرنے سے روک دیا ہے اس کے ساتھ کتنے کروڑوں روپے کا اور کتنے ملازموں کا نقصان ہو گیا ہے اور ہوتا جا رہا ہے، یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا، اور اس کی ذمہ داری بھی کسی کو لینی پڑے گی. اوکے اچھا ایک بات، یہ جو ہماری ڈسکشن آج رہی ہے اس حوالے سے، خان صاحب کے ویوز کے حوالے سے، نثار علی خان صاحب کے ویوز کے حوالے سے، یہ شاید اس کے اوپر مزید ڈیولپمنٹ ہوگی کل تک، اور اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہوئی تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے. کچھ ایسے ایشوز ہیں جو کہ پینڈنگ ہیں، کوشش کریں گے کل کے پروگرام میں انہیں کور کریں. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.